साहिबान, इससे पहले आप इस सनसनीखेज दास्तान की 20 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। वेटर ने बाहर निकलकर एक मेज़ पर मौजूद 2 अशखास को आंख के इशारे से बताया कि काम हो चुका है। वो दोनों आराम से उठे और बाथरूम की जानब बढ़ गए, जहां मौजूद बूढ़े वेटर ने आहिस्तगी से कहा, अब वो चंद घंटों तक होश में नहीं आ सकता। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे लेकर अकबी दरवाजे से कैसे निकलते हो। उन दोनों ने कोई जवाब न दिया। वो आहिस्तगी से केबिन नंबर 7 की जानब बढ़ गए। उन दोनों ने उसके बाजू अपनी गर्दनों में लटकाए और सहारा देकर पिछले दरवाजे की जानब चल पड़े। हाल में मौजूद तकरीबन सभी लोग उस वक़्त नशे में धुत थे, इसलिए उन पर किसी ने कोई ख़ास तवज्जो न दी थी, जबकि काउंटर पर मौजूद शख्स को ऐन उसी वक़्त मनहनी से वेटर ने किसी बहाने से अपनी जानब मुतवज्जो किया हुआ था। अकबी दरवाजे के पास खड़ी वैन फौरन हरकत में आई। मुरली मनोहर को उसके अंदर धकेल दिया गया और दोनों आदमियों ने भी अंदर नशिस्तें संभाली, जिसके बाद गाड़ी आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मुरली मनोहर को पुरानी दिल्ली के इलाके मेहरौली की एक महफूज इमारत में पहुंचाया जा चुका था। जोधपुर में जब यह खबर पहुंची कि शिकार कब्जे में आ चुका है, तो सिकंदर की खुशी दे देनी थी। मुंशी खां जी, आपने मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया। अब यकीनन पता चल जाएगा कि मेरी माँ को कहाँ रखा गया। मुंशी खां खुशगवार लहजे में बोला, देरी से काम लो सिकंदर, खुदा ने चाहा तो सब कुछ तुम्हारे हस्बे ख्वाहिश होगा। मैं आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। सिकंदर बोला, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा रहा? मुंशी खां बोला, यार इतने जज्बाती मत बनो। मुरली मनोहर ऐसी शख्सियत नहीं कि जिसकी गुमशुदगी भर दिल्ली इंतजामिया खामोश बैठी रहेगी। अभी से दिल्ली की सारी पुलिस पागल कुत्ते की मानिंद चारों तरफ भाग दौड़ कर रही होगी। इतने अहम आदमी के अगवा के बाद तमाम ज़मीनी और हवाई रास्तों की नाकाबंदी की जा चुकी होगी। तुम्हारा वहाँ जाना किसी तौर भी मुनासिब नहीं। महल सिंह बोला, क्या उसको यहाँ लाना मुमकिन नहीं? मुंशी खां कुछ तलखी से बोला, निकलने के तमाम रास्ते सील किए जा चुके हैं। क्या हम पागल हैं जो ऐसी हमाकत करेंगे? बहरहाल तुम फिक्र न करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उससे हकीकत उगलवा सकूँ। सिकंदर ने मजीद तकरार मुनासिब न समझी और खामोश हो गया। मुरली मनोहर खिलाफी तवक्को ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा न कर सका और शाम तक उसने बता दिया कि सिकंदर की माँ को सुबह हरियाणा के शहर भवानी के डाक बंगले में रखा गया है, जहाँ जिसे रा के सेफ हाउस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मुरली मनोहर की गुमशुदगी ऐसी बात न थी जिसे रा ठंडे पेटों बर्दाश्त कर जाती। रा के अलावा CGI और पुलिस ने दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारा था। दिल्ली से मुल्हिका सूबों यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के सरहदी इलाकों में भी हर मुश्तबे शख्स, गाड़ी और मकान की तलाशी ली जा रही थी, मगर अभी तक मनोहर जी का कोई पता नहीं चल सका था। वसंत विहार दिल्ली में मरकजी होम सेक्रेटरी मिस्टर रवि भास्कर की सूरत में रा के सीनियर अफसरान का इजलास जारी था। सभी के चेहरों से तशवीश साफ पड़ी जा सकती थी। भास्कर इंतहाई गंभीर लहजे में बोला, मिस्टर रघुनाथ, ये बात न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि रा और भारत के मुंह पर बड़े तमांचे की हैसियत रखती है। अगर राजधानी दिल्ली से ऐसे आदमी को अगवा किया जा सकता है तो फिर यहाँ कौन महफूज है? होम मिनिस्टर जी ने थोड़ी देर पहले मुझे तलब किया था और रा की कारकर्दगी के बारे में प्रधानमंत्री की तशवीश से भी आगाह किया गया। सभी लोग कुछ कहे बगैर सर झुकाए भास्कर की लान तान सुन रहे थे। रा के DG श्रीनाथ कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, मिस्टर भास्कर, मुरली मनोहर की गुमशुदगी अपनी जगह इंतहाई अहम है, मगर मेरे नज़दीक तशवीश की असल बात यह है कि मनोहर पाकिस्तानी डेस्क का इंचार्ज है। इस हवाले से पाकिस्तान में मौजूद हमारे नेटवर्क से वो बड़ी हद तक आगाह है।
اگر کہیں اس نے زیادہ کمزوری کا مظاہرہ کیا تو ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات سن کر بھاسکر سمیت سبھی افسران ہل کر رہ گئے تھے۔ بھاسکر دھیرے سے بڑبڑایا، یقیناً یہ بات نہ صرف راہ بلکہ دیش کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ پہلے ہی ڈاکٹر خان کے انٹرویو نے ہماری سرکار کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے۔ ناتھ بولا، ابھی تک منوہر کے اغوا کے صحیح محرکات بھی ہمارے سامنے نہیں آئے۔ بہرحال مسٹر بھاسکر، آپ پولیس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے دوسرے اداروں کو سختی سے حکم دیں کہ منوہر کو جلد از جلد برآمد کیا جائے۔ خود راہ بھی اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی ہے۔ اور ابھی ناتھ کا بھاشن جاری تھا کہ اس کے سامنے رکھے انٹرکام کی گھنٹی باج اٹھی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کیا تمہیں علم نہیں کہ اس وقت کتنی اہم میٹنگ چل رہی ہے؟ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا کہ ناتھ کا چہرہ یکدم تاریک پڑ گیا۔ کاٹ کھانے والے انداز میں بولا، پوری بات بتاؤ، یہ سب کیسے ہوا؟ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد اس نے غصے سے ریسیور پٹکتے ہوئے اپنا سر تھام لیا۔ بھاسکر سمیت سبھی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز وہی تھا۔ سبھی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بری خبر ہے۔ بھاسکر اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیا بات ہے مسٹر ناتھ، خیریت تو ہے؟ ناتھ کے چہرے کی شکنوں میں اضافہ ہو گیا تو کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد ایک طویل سانس چھوڑتے ہوئے بولا، نہیں سر، خیریت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ سال ہمارے لیے شبھ خبروں کے ساتھ نہیں آیا۔ ابھی اس کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے اور ہمیں پے در پے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھاسکر اس کی منطق سے کچھ تنگ آتے ہوئے بولا، مسٹر ناتھ، یہ وقت فلسفہ بگاڑنے کا نہیں۔ آپ خواہ مخواہ مایوسی پھیلانے کی باتیں کر رہے تھے۔ شگون اور بد شگونی کا ذکر کر کے اپنے نااہلیوں پر ہم پردہ نہیں ڈال سکتے۔ کھل کر بتائیں کہ اب کون سی نئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ناتھ کو اس کی یہ بات یقیناً بری لگی تھی۔ باقی افسران نے بھی بھاسکر کے الفاظ کو پسند نہیں کیا تھا، مگر اس وقت صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہ لوگ ہوم سیکرٹری کی باتیں سننے پر مجبور تھے، کیونکہ یہ ادارہ وزیر اعظم کے بعد ہوم سیکرٹری کو ہی جواب دیتا۔ ناتھ اپنے چہرے کا پسینہ پوچھتے ہوئے دھیرے سے بولا، لاہور میں موجود ہمارا پورا نیٹ ورک گرفتار ہو چکا ہے، جس سے پاکستانی پنجاب کے علاقے میں ہمارے عزائم وقتی طور پر تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ سن کر سبھی افسران کے چہرے اتر گئے تھے۔ خاصی دیر کانفرنس ہال میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر بھاسکر بولا، مگر یہ سب کچھ اچانک ہوا کیسے؟ کوئی تو سبب ہوگا، وگرنہ پاکستانی حکام کو الہام ہوا ہے کہ فلاں فلاں شخص راہ کا ایجنٹ ہے۔ مسٹر ناتھ مردہ لہجے میں بولا، میری اطلاع کے مطابق یہ سب کچھ ہمارے ایک پاکستانی ایجنٹ سکندر کی غداری کی بنا پر ہوا ہے۔ شبہ ہے کہ یہ ساری کارستانی اسی کی ہے۔ اگلے روز کے اخبارات میں راجستھان پتریکا کے نیوز ایڈیٹر کلیان یادو کی گمشدگی کے بارے میں اندر کے صفحات میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی۔ یہ بات اس چیز کی مظہر تھی کہ منشی خان وغیرہ کی شے پر شائع شدہ کہانی کو مجموعی طور پر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ اس بات نے منشی خان کی تشویش میں خاصا اضافہ کر دیا تھا۔ خلیل نے اسے رپورٹ دی کہ ہسپتال میں کلیان یادو کے بیوی بچوں کی حالت انتہائی خراب ہے اور وہ یادو کی گمشدگی سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ منشی خان کی تحریک پر راج کمار ہسپتال پہنچا، جہاں اس نے یادو کے بچوں کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ یادو کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ واپسی پر اس نے فون کے ذریعے منشی خان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد منشی خان بولا، راج کمار یادو کو غائب کر دیا جانا ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے۔ اگر اس موقع پر ہم نے ذرا بھی کمزوری دکھائی تو ہماری ہوا بری طرح اکھڑ جائے گی اور کالا بچہ پوری طرح حاوی ہو جائے گا۔ ہمیں اس کو پوری سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ دوسری جانب فون پر چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر راج کمار کی سنجیدہ آواز ابھری، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے واقعے کے باوجود اخبارات نے کوئی شور نہیں مچایا۔ یہی صورتحال رہی تو چند روز بعد اس واقعے کو مکمل طور پر بھلا دیا جائے گا۔ منشی خان نے اسے فوراً اپنے پاس پہنچنے کو کہا تاکہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ 2 گھنٹے بعد منشی خان کے فارم ہاؤس میں یہی مسئلہ زیر غور تھا۔ کمرے میں منشی خان اور راج کمار کے علاوہ سکندر اور خلیل بھی موجود تھے۔ ماحول پر ایک گمبھیر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سبھی کے چہروں سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ خاصی بحث و تمہیز کے بعد سکندر بولا،
ہم لوگوں کو اس سلسلے میں پوری کوشش کرنا ہوگی کہ یہ معاملہ وقت کی دھول میں دب کر نہ رہ جائے۔ منشی غوث کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ بات تو ہم بھی سمجھتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سکندر چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر سپاٹ لہجے میں بولا، ہمیں پولیس اور پریس کو کالا بچہ کے پیچھے لگانا ہوگا۔ پھر وہ راج کمار کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، آپ فوراً راجستھان پریس یونین آف جرنلسٹ کے رہنماؤں سے ملے اور ان پر زور دیں کہ وہ ایکا کر کے اخباری برادری کے مفادات کے حصول کی جدوجہد کریں، ورنہ اسی قسم کا واقعہ کل ان کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ دوسری جانب پولیس اور ضلعی انتظامیہ پر بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ وہ اس گنڈا گردی کے سامنے نہ جھکے۔ بھلے ہی ریاستیں ختم ہو چکی ہیں، مگر ولی عہد ریاست ہونے کے سبب آپ کو ابھی خصوصی مرتبہ حاصل ہے۔ آپ انتظامیہ کو باور کرا سکتے ہیں کہ اس مسئلے کا اگر فوری حل نہ نکالا گیا تو امن و امان کی صورتحال زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ منشی اور خلیل نے اس کی تائید کی۔ اس کے علاوہ منشی خان نے خلیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے طور پر بھی پتہ کرے کہ کالا بچہ نے یادو کو اغوا کر کے کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ راج کمار کے ذہن میں بھی سکندر کی بات نے اپیل کیا۔ اس نے فوراً ہی جے پور میں موجود راجستھان پریس یونین آف جرنلسٹ کے پردھان راجیشور مورتی سے رابطہ قائم کیا۔ علاوہ ازیں جودھ پور پریس کلب کے عہدیداروں سے مل کر انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ چند گھنٹوں کے اندر صحافیوں کی انجمنوں کے عہدیداروں نے یادو کے بیوی بچوں سے مل کر اپنے طور پر تصدیق چاہی کہ واقعی اغوا ہوا ہے یا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں پر غائب ہو گیا۔ دوسری جانب راج کمار نے اپنے محل راج نواس میں ایک شاندار ڈنر کا اہتمام کیا جس میں ڈی آئی جی جودھ پور رینج اور جودھ پور کے کلکٹر ڈپٹی کمشنر مدعو تھے۔ اس کے علاوہ تمام سینئر صحافی اور انتظامیہ کے دیگر اہلکار بھی بلائے گئے تھے۔ وہیں پر صحافی رہنماؤں نے ضلعی انتظامیہ کے سرکردہ افسران پر زور دیا کہ فوری طور پر کالا بچہ کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کیا جائے۔ کئی پولیس افسران نے ابتدا میں ان کی بات یہ کہہ کر رد کر دی کہ محض مفروضے کی بنیاد پر کالا بچہ جیسا سیاسی رہنما رکن ودھان سبھا کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی، مگر آخر مجبور ہو کر کالا بچہ کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرنا پڑا۔ البتہ کالا بچہ کی فوری گرفتاری سے معذوری ظاہر کر دی گئی۔ بچہ گزشتہ روز کے اخبارات دیکھنے بعد کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، مگر سکون کی یہ مدت انتہائی مختصر ثابت ہوئی۔ 13 جنوری 1987 کے اخبارات کی چیختی چنگاڑتی اخباری سرخیوں نے اسے نہایت غضبناک کر دیا تھا۔ اس کا پارا آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے فوراً ودیا چرن شکلا کو طلب کر کے اپنے چند خصوصی نائبین کو بلانے کا حکم دیا۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد کالا بچہ اور شکلا کے علاوہ مزید 3 افراد موجود تھے۔ کالا بچہ کچھ دیر سبھی کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد کرختہ آواز میں بولا، تم سب نے آج کے اخبارات تو دیکھے ہوں گے، یہ بتاؤ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ شکلا نے قدرے خوش آمدید لہجے میں کہا، مہاراج میرا تو خیال ہے کہ اخباروں کا یہ شور و غوغا محض وقتی ابال ہے، چند روز کی بک کے بعد سب کچھ نارمل ہو جائے گا، آپ اس بارے میں اتنی چنتا نہ کریں۔ مگر کالا بچہ نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ شکلا کو چند لمحے گھورنے کے بعد وہ سامنے بیٹھے تنومند ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہوا، چترویدی تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ چترویدی نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر وہ باقی لوگوں کے چہروں کا جائزہ لیتا رہا، پھر سپاٹ سی آواز میں بولا، شریمان جی آپ کو علم ہی ہے کہ میں پولیس میں ڈی ایس پی کے طور پر کام کر رہا ہوں اور میری یہ نوکری آپ ہی کی مہربانی کا نتیجہ ہے، لہٰذا میں اپنے موزن کو غلط رائے نہیں دوں گا۔ وہ غالباً سانس لینے کے لیے رکا تھا، پھر اپنی بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کالا بچہ جی یہ صحیح ہے کہ جودھ پور میں آپ کا بہت دبدبہ ہے، بظاہر یہاں آپ کی حیثیت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں، مگر ایک پولیس افیسر کے طور پر میں جانتا ہوں کہ پچھلے چند روز میں آپ کی پوزیشن خاصی متاثر ہوئی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو اس اخباری ایڈیٹر کے اغوا کا مشورہ کس عقلمند نے دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی خشمگین نگاہیں شکلا کی جانب ڈالیں جس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ کالا بچہ قدرے ناخوشگوار لہجے میں پھنکارا، چترویدی تم زیادہ بھاشن مت دو، تمہیں علم ہے کہ مجھے لمبی تمہید پسند نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تم صرف یہ بتاؤ کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
چترویدی دبے سے لہجے میں بولا مہاراج میں اسی جانب آ رہا ہوں، یہ میری صلاح تو یہی ہے کہ اس اخبار والے کو فی الحال رہا کر دیا جائے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے کالا بچہ باولے کتے کی مانند گھرایا اور وہ رہا ہونے کے بعد سیدھا پولیس اور پریس میں میرے خلاف گواہی دے کہ میں نے اسے اغوا کیا تھا۔ واہ بھائی چترویدی، میں تو تمہیں واقعی چھتر یعنی چالاک شخص سمجھتا تھا، مگر تم تو پرلے درجے کے مورخ ہو۔ چترویدی کی آنکھوں میں چند لمحے ناراضی کے آثار نظر آئے، مگر فوراً اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولا بہرحال آخری فیصلہ تو جناب نہیں کرنا ہے۔ کالا بچہ کچھ کہے بغیر سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ چترویدی دوبارہ سٹارٹ ہو گیا، شریمان جی اس یادو کو رہا ضرور کیا جائے، مگر مشروط طور پر۔ اس کو اسی شرط پر رہا کیا جائے کہ وہ باہر جا کر کسی کے سامنے آپ کے خلاف بیان بازی نہیں کرے گا۔ شکلا کسی قدر طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا واہ ڈی ایس پی صاحب، کیا زبردست تجویز ہے۔ واقعی وہ شخص ہمارا اتنا ہی خیر ہوا ہے کہ اسے اتنی ذلت برداشت کرنے کے بعد بھی ہماری ہمدردی میں وہ چپ رہے گا، خاموش رہے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا۔ چترویدی ناخوشگوار لہجے میں بولا مسٹر شکلا آپ خاموش رہے، میں چیف سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مختصر الفاظ میں کالا بچہ کو اپنی تجویز سے آگاہ کیا، جسے سن کر کالا بچہ سمیت سبھی کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی تھی۔ واہ بھائی چترویدی، تم تو واقعی عقل مند لگتے ہو۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میں سب کچھ اسی ڈھنگ سے کروں گا۔ چترویدی نمسکار کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کالا بچہ نے باقی لوگوں کو بھی باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کمرے میں اس کا ساتھی شکلا موجود تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جاؤ اس حرامی اخبار والے کو یہاں لے کے آؤ، مگر اس سے پہلے اسے کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنا دینا۔ تھوڑی دیر بعد یادو دو آدمیوں کے نرگے میں لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ 2 ہی دن کی شدید سردی اور بھوک و پیاس نے اس دھان پان سے شخص کو ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا حلیہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ وہ برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ کالا بچہ اس کی حالت دیکھ کر ایک شفاف مسکراہٹ کے ساتھ بولا بیٹھ جاؤ شریمان، آپ تو 2 ہی روز میں ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے۔ آپ تو چلے گئے برائیوں کے خلاف کلمی جہاد کرنے، مگر ابتدائے عشق میں ہی ہمت ہار بیٹھے۔ یادو نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کی یہ طنزیہ گفتگو کا کوئی جواب نہ دے کالا بچہ ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم لوگ باہر جاؤ، صرف شکلا کو یہاں رہنے دو۔ یہ سن کر یادو کو لانے والے دونوں گنڈے باہر نکل گئے۔ کالا بچہ کچھ دیر یادو کی جانب دلچسپ انداز سے دیکھنے کے بعد بولا ارے شریمان جی سنائیں کیا حال ہے؟ آپ نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا۔ یادو اس قدر حواس باختہ ہو چکا تھا کہ کوئی جواب دیے بغیر سر جھکائے فرش کی جانب تکنے لگا۔ مسٹر یادو تم نے جو حرکت کی تھی اس کی سزا موت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی تھی، مگر جانے کیوں مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ میرے خیال میں تمہارے لیے اتنی ہی سزا بہت ہے۔ ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، مگر یاد رہے کہ اگر تم نے گھر پہنچنے کے بعد ہمارے بارے میں ذرا سی بھی زبان کھولی تو تمہیں واپس یہیں لایا جائے گا، مگر اس وقت تم اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے ساتھ تمہارا نومولود بیٹا بھی ہوگا، جسے تمہارے سامنے درگا ماتا کے چرنوں میں بھینٹ کیا جائے گا اور تم اپنے ہاتھوں سے اس کے خون سے دیوی کو اسنان دو گے۔